ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, मैं तमाम मेंबरान को नंबर वाइज जिस तरह आपकी रिक्वेस्ट आई है, लिस्ट बनी हुई है, मैं देता जाऊंगा ताकि कोई सबको टाइम मिलेगा इंशाल्लाह। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर अल्फाज में जनाब स्पीकर, हमारे एजेंडे का जो आज सिंगल आइटम जो है वो This House expresses its deep gratitude to President of Pakistan for his address to both houses assembled together on 13 September 2021. मैं समझता हूँ कि ये इसको चैप्टर को क्लोजर दे देना चाहिए। ग्रेटिट्यूड वाली कोई बात नहीं है। 3.5-4 साल जो तबाही हुई है इस मुल्क की, और अभी भी तबाही के रास्ते के ऊपर जो है इसको ले जाया जा रहा है, हमारे वतन को, हमारी कौम को, हमारी सोसाइटी को, और तशद्दुद की जो दावत दी जा रही है, तशद्दुद पे जो उकसाया जा रहा है, ये एक सिविल वॉर की तरफ जो है मुल्क को ले जाया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि आप इस मोशन को जो है आज वाइंड अप कर दें और लेट्स स्टार्ट ए न्यू चैप्टर इन दिस पार्लियामेंट, the current parliament और current national assembly। आप देखें ये कि अगर इक़्तिदार नहीं रहा तो मुल्क जाए भाड़ में, तबाह हो जाए मुल्क, सोसाइटी तबाह हो जाए, नज़्म व नस्क तबाह हो जाए, सारे कायदे कानून जो है उनकी धज्जियाँ बिखेर दी जाएं, और क्योंकि इमरान खान के पास इक़्तिदार नहीं रहा। झूठ के ऊपर जो है शाह साहब थोड़ी सी आवाज़ ज़रा थोड़ी सी प्लीज़। झूठ के ऊपर जो है सारे का सारा दारोमदार जो है 4 साल की जो है वो हुक्मरानी का इमरान खान की रखा, और अल्टीमेटली देखें कि पैटी क्रुकरी के जो तोहफे तोहफ़ मिलते रहे उनको बाज़ारों में बेचते रहे। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला सबको ईमान दे, हमें सबको ईमान दे, और वो शख्स जो है सादक और अमीन होने का और पाक और पवित्र होने का जो है क्लेम कर रहा है, और साथ ही साथ जो है कल उसने अपनी तकरीर में परसों फॉरेन फंडिंग का जिक्र किया है, जहाँ पे उसने अपने नौकरों के जो है मुलाजमों के अकाउंटों में जो है पैसे बाहर से मंगवाए। उसमें इसराइल से पैसे आए, हमें इम्पोर्टेड हुकूमत तो हमें गद्दारी का ताना देता है, इसराइल से आए। उसके बाद जो है पैसे जो है वो इंडिया से आए, इंडियन कंपनीज के साथ जो है वो पार्टनरशिप्स करते रहे, एंडोमेंट फंड से पैसे जो है इंडियंस के साथ उनकी पार्टनरशिप होती रही। उन कंपनियों के नाम भी मैं ले सकता हूँ। तो ये सारे की सारी ये चोर मचाए शोर जो है, ये सिलसिला जो चल रहा है, मैं समझता हूँ दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और ये सिलसिला फौरी तौर पे बंद होना चाहिए। मेरा अपना ख्याल है कि जो इस वक्त हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है उसको किसी वक्त सोचना चाहिए कि हम नई मैंडेट लें, और नई मैंडेट लेके जो है इसको इस सिलसिले को ताकि आवाम के हाथों में दे दिया जाए कि वो फैसला करें कि पिछले 4 साल में जो कुछ हुआ है वो किस तरह रेट करते हैं या किस तरह वैल्यूएट करते हैं पीटीआई की गवर्नमेंट को, जिसके लिए ये प्रेसिडेंशियल एड्रेस जो है हुआ। तो ये मुझे लगता है कि इस वक्त जो हालात बनते जा रहे हैं और जो रीसेंट वाक़या जो हुआ है जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ, हामिद मीर साहब पाकिस्तान में सहाफ़ती दुनिया में एक बड़ी मुस्तनद आवाज़ है, एक बड़ी मोतबर आवाज़ है। पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर जो टॉक शो है कैपिटल टॉक जो है उसके वो एंकर पर्सन है। उनके घर पे बाकायदा ललकार के इमरान खान ने बंदे भिजवाए हैं, और ये वक्त दूर नहीं कि वो इस किस्म के लोग जो हैं वो दूसरे घरों में भी भिजवाएँ, अपने मुखालफों पर घर बनाए, और अल्टीमेटली एक सिविल वॉर जो है इस मुल्क में जो है वो स्टार्ट हो जाए। हामिद मीर साहब का आज से चंद साल कबल जो है उन पर हमला भी हुआ, उनको गोलियां लगीं, अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी बचा ली। फिर उनके ऊपर कदगन लगाई गई,
जियो के ऊपर जो है उनका प्रोग्राम बंद कर दिया गया, कई महीने तकरीबन 1 साल के करीब जो है वो ऑफ एयर भी रहे। अगर यहाँ पे सच बोलने के ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी, या किसी सहाफ़ी को या सियासतदान को या किसी और तबके से भी तल्लक रखने वाले की आवाज़ पे पाबंदी लगा देगी, और जब आवाज़ें जो हैं सल्ब कर ली जाती हैं, आवाज़ें खामोश कर दी जाती हैं, तो फिर आतिश फशां फटता है, फिर मुल्क में कुछ भी नहीं रहता, फिर सारा नज़्म व नस्क जो है, सारा जो है सिलसिला जो है मुल्क का जो है वो तहबाला हो जाता है। वो जो है वो एक सिविल वॉर की या एक अनरेस्ट की नज़र हो जाता है। तो ये कप्तान जो है वो तो पिच पे लेट गया हुआ है, वो कहता है कि मैं ये मुल्क नहीं चलने दूंगा क्योंकि मुझे जो है रात को अदालत लगा के निकाला गया। पहली तकरीर में जो है वो मुख्तलिफ अदारों के ऊपर भी उन्होंने अटैक किए, जिसमें अदलिया भी शामिल थी। कल की तकरीर में थोड़ा सा उन्होंने कंसिलिएटरी आवाज़ें जो है, उनकी आवाज़ में जो है एक कंसिलिएशन थी, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो आवाज़ें जो है ना वो इस मुल्क में कंप्लीट अनरेस्ट की। उन्होंने एक और सिलसिला भी शुरू करने का, जलसों का जो है उसका इंदिया दिया है। बिल्कुल उनका हक है, होना भी चाहिए, और आवाम को अप्रोच करने की तमाम तर जो है। मेहरबानी फरमा के ऑर्डर इन द हाउस, और इनामाक के साथ जो है ऑनरेबल मेंबर जब फ्लोर लेते हैं तो उनकी तकरीर सुननी, ये भी इस ईवान की जो है वो एक इज्जत और डेकोरम है। शुक्रिया। ये एक सिलसिला जो है ये तबाही और बर्बादी का, इस मुल्क को 3 साल में महंगाई की जो है आग में जो है छोड़ के ये गए हैं। एक जाइगेंटिक टास्क है जो नई हुकूमत को, इस कोलिशन गवर्नमेंट को मिला है। उसके लिए टाइम भी चाहिए, उसके लिए अमन व अमान भी चाहिए, उसके लिए बहुत सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो फैसला जो है वो जो कोलिशन गवर्नमेंट ने करना है, कोलिशन की जो पार्टीज हैं उन्होंने मिलकर करना है, जो उनके अमायदीन हैं, उनके कायदीन जो है उन्होंने मिलकर करना है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है, मैं ज़ाती ख्याल का जो है इजहार करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके हमें आवाम के पास जाना चाहिए और नई मैंडेट लेनी चाहिए, ताकि ये जो सिविल वॉर का ख़तरा या बदअमनी का जो ख़तरा है ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं। ये जरासीम जो है या इन्फेक्शन जो है, ये वायरस जो है पाकिस्तानियों में ओवरसीज़ में भी फैला दिया गया है, वहाँ भी ये सिलसिला जारी है। ये रुझानात जो हैं वो दुरुस्त नहीं है, ये रुझानात जो है हमें तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। मुल्क इस वक्त जो है, ठीक कह रही थी मेरी बहन नफीसा शाह साहिबा कि हम इस वक्त दिवालिया होने की बिल्कुल आखिरी हदों तक पहुंचे हुए हैं। मेरा तो ख्याल है कि ऑलरेडी ये मुल्क दिवालिया कर चुका है। इमरान खान जो है अपनी ज़ात का, अपने हवारियों का, अपने क्रोनीस का, उन्होंने करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों रुपए बना लिए हैं। बस इस मुल्क को जो है मुताज कर दिया, रोटी के लिए मुताज कर दिया गया। इस मुल्क की आबादी जो है, एक बहुत बड़ी आबादी, मेजॉरिटी जो है वो 2 वक्त की रोटी के लिए मुताज हो गई है, दवाइयों के लिए मुताज हो गई है, कपड़ों के लिए मुताज हो गई है, बच्चों की एजुकेशन के लिए मुताज हो गई है। और वो जो है एक खत लहरा के, इस तरह जो है एक जाली खत लहरा के वो कह रहा है कि जी ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, हम लोगों की हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट जो है वो अब इमरान खान देगा, या ऐसे लोग देंगे जिनके आबाओ अजदाद ने जो है पाकिस्तान की मुखालफत की और पाकिस्तान के बाद जो सबसे बड़ी तबाही आई उसके वो आर्किटेक्ट थे। तो इन हालात में जनाब वाला मैं ये एक तो आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस जो है इसको जो है अब दफन करें, इसको वाइंड अप करें। जो है वो उसके साथ ही जो हुकूमत गई है, जो एक आइनी और कानूनी तरीके से जिसका बिस्तरा जो बोरिया जो है बांधा गया है,
اس کے ساتھ یہ پریزیڈنشیل ایڈریس بھی جو ہے وائنڈ اپ کا، تاکہ ہاؤس جو ہے وہ ایک نارمل بزنس جو ہے اپنا ٹیک اپ کر سکے۔ تیسری بات جو ہے جناب اسپیکر، میں ابھی ہمارے بی این پی کے جو دوست جو اٹھ کے گئے ہیں، جو واک آؤٹ کیا ہے، یہ پرابلمز جو ہیں ہمارے ملک کے بہت سے حصوں میں موجود ہیں۔ یہ پرابلمز جو ہیں یہ آج کی پرابلمز نہیں ہیں، یہ دہائیوں کا شاخسانہ ہے۔ اگر پرابلمز ہیں ہمارے افغانستان کے بارڈر ایریاز میں یا بلوچستان میں ہے، یا مذہبی دہشت گردی ہے، یا اور پرابلم ہے، یہ تقریباً پچھلے 40-45 سال سے ہمارا ملک جو ہے ان کا مقابلہ کر رہا ہے۔ بلوچستان کے عوام کے ساتھ 60 کی دہائی سے زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مختلف حکومتوں نے ان کے ساتھ معاہدے کیے، وہ معاہدے جو ہیں وہ بڑی ٹریجڈیز میں جو ہے اینڈ اپ ہوئے۔ 60 کی دہائی میں ایک ٹریجڈی ہوئی ہے، لوگوں کو بلایا گیا، معاہدہ کیا گیا، پھر ان کو پھانسی دے دی گئی۔ ان کے گریونسز کو میرا خیال ہے کہ کولیشن گورنمنٹ کو پرائورٹی بیسس پہ اولین فرض سمجھ کے بلوچستان کا ہمارا صوبہ جو ہے وہ بلیڈ کر رہا ہے۔ اس کے لیے کسی ایک ادارے کو جو ہے مورد الزام ٹھہرانا جو ہے وہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے جناب اسپیکر۔ وہ ادارہ بھی ایک اپنا فرض ادا کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم سیاستدانوں کا، سیاسی حکومت کا، وہاں پہ بلوچستان میں اسمبلی موجود ہے، اللہ کے فضل سے ان کے آنریبل ممبرز یہاں بلوچستان کے یہاں پہ موجود ہیں، اس اسمبلی کے اندر بھی۔ ہمارا فرض بنتا ہے، یہ ہمارا اولین فرض ہے کہ ہم بلوچستان کے مسائل کو جو ہے حل کریں۔ وہاں پہ جو تحاریک چل رہی ہیں علیحدگی کی، ان کا جو کور پرابلمز ہیں وہ جا کے ریڈریس کریں، اس کا علاج ڈھونڈیں کہ وہاں پہ لوگ جو ہے کیوں پہاڑوں پہ چلے گئے ہیں، یا بارڈر کراس کر کے افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا ایران میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ آج کی پرابلم نہیں ہے، اس پرابلم کے دوران جو ہے اکبر بگٹی کو شہید کیا گیا، جو ایک بڑی معتبر آواز تھے بلوچستان کی، پاکستان سے محبت کرنے والے شخص تھے۔ اس بات کو بھی کم از کم 15-16 سال ہو گئے ہوئے۔ اس کے بعد بہت سی حکومتیں آئیں۔ ہماری حکومت کے وقت جو ہے ڈاکٹر مالک صاحب کی وہاں پہ حکومت آئی، جو ایک غلطی تھی کہ ہم نے ڈاکٹر مالک صاحب کی حکومت جو ہے اس کے بعد جو ہے زہری صاحب کو حکومت دے دی۔ وہ اگر وہ حکومت کنٹینیو رہتی تو ہو سکتا ہے کوئی مداوع ہو سکتا بلوچستان کے عوام کی جو ہے تکالیف کا یا ان کی محرومیوں کا۔ یہ ایک رشتہ ہوا ناسور ہے، ہمیں اس کا علاج ڈھونڈنا پڑے گا۔ میں اپنے بی این پی کے بھائیوں کو کہوں گا، ان سے ریکویسٹ کروں گا، آپ کی وساطت سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ پرابلم جو ہے اس ہاؤس نے جو ہے ان کو حل کرنا ہے۔ ان کے اوپر مرہم جو رکھنا ہے اس ہاؤس نے رکھنا ہے۔ یہ ہمارے اوپر قرض ہے بلوچستان کے عوام کا، یہ بلوچستان عوام کو وی او اٹ ٹو دیم کہ ہم سلوشن ڈھونڈیں۔ عوامی نمائندے جو ہیں ان کے اوپر انہوں نے الیکٹ کر کے بھیجا ہے، ان لوگوں نے الیکٹ کر کے بھیجا ہے، وہاں پہ جمہوری پروسیس جو ہے جاری ہونا چاہیے۔ بلوچستان کی اسمبلی ود آل ڈیو ریسپیکٹ، میں انتہائی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ کہوں گا، بلوچستان کی اسمبلی جو ہے اپنا رول جو ہے کئی سالوں سے ادا نہیں کر رہی۔ وہ لوگ جو ہے ٹرو ریپرزنٹیشن نہیں کر رہے بلوچستان کے عوام کی۔ وہاں پہ جس طرح چیف منسٹر بدلے جاتے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں بلوچستان کے عوام کی توہین ہے۔ وہ غیرت مند لوگ ہیں، پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کو اپنے سینے سے لگانا چاہیے، ان کو دور نہیں کرنا چاہیے۔ تو میری درخواست ہے بی این پی کے بھائیوں کی کہ اس فورم کو استعمال کریں۔ یہ آخری فورم ہے اس ملک کا، اور سب سے بڑا فورم ہے جہاں سے آواز اٹھے گی، سنی جائے گی۔ اور یہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے کوگنیزنٹ ہے ان تمام پرابلمز کی، ہمیں اس کا احساس ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کی جو عوام کی جو ہے تکالیف دور ہوں، ان کی محرومیاں دور ہوں، ان کا جو کئی 40, 50, 60 سال سے جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کا ازالہ ہو۔
لیکن یہ ازالہ ہم سب نے مل کے کرنا ہے. وہ واپس آئیں اس ہاؤس میں, اس ہاؤس کی کارروائی میں حصہ لیں, اور جو ہے اگر کہیں پہ کوئی زیادتی ان کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس زیادتی کا ازالہ کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کو ابینڈن نہ کریں, اس ہاؤس کو, اس فلور کو, اس پلیٹ فارم کو ابینڈن نہ کریں, اس کو استعمال کریں بلوچستان کے عوام کی آواز بلند کرنے کے لیے, ان کی محرومیوں کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے, ان کی گریونسز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. آپ دیکھیں ہمارے پچھلے دور حکومت میں وہاں پہ سڑکیں بنی, گوادر پورٹ ڈیولپ ہوئی, اس سے پہلے بھی حکومتیں جو ہے بلوچستان کے عوام کے لیے کچھ کرتی رہیں, لیکن اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہ ہوا. عام آدمی تک جو ہے وہ خوشحالی کی یا جو ایک ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے ایک اچھے دور کی, وہ نہیں پہنچ سکی وہاں پہ. ہم تسلیم کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وفاق بھی اس کا قصوروار ہے. وفاق کے اوپر بھی جو ہے اس کا الزام اگر وہ لگاتے ہیں درست لگاتے ہیں. اگر دوسرے صوبوں پہ بھی وہ سیکنڈری بات ہو جاتی ہے, دوسرے صوبوں کو بھی جو ہے, لیکن اس کا مداوع جو ہے یہ فلور ہے, اس فلور کو استعمال کریں. یہ اسمبلی کا جو فلور ہے یا پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز جو ہیں, ایک فیڈریشن کا وہ ہاؤس ہے, اس کو استعمال کریں تاکہ یہ مسئلہ جو ہے فار آل ٹائمز ٹو کم جو ہے اٹ شوڈ بی پٹ ٹو ریسٹ. بلوچستان کا مسئلہ جو ہے خوش اسلوبی کے ساتھ, پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ, شفقت کے ساتھ جو ہے ان کو سینے سے لگانا چاہیے. جو لوگ باہر ہیں ان سے بھی بات چیت کرنی چاہیے کہ آپ واپس آئیں, یہ آپ کا ملک ہے, یہ آپ کا صوبہ ہے. ہمارا آئین جو ہے وہ صوبائی خود مختاری کی ضمانت دیتا ہے, ہمیں اس کا رسپیکٹ کرنا چاہیے. اگر وہاں پہ جو ہے وہ پسماندگی ہے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ وسائل جو ہے وہاں پہ سپینڈ کرنے چاہیے تاکہ ان کی پسماندگی دور ہو اور وہ مین سٹریم کے اندر جو قومی دھارا جو ہے اس کے اندر شامل ہو سکیں. تو لیکن جو اس وقت موجودہ حالات جو ملک میں کریٹ کیے جا رہے ہیں وہ افسوسناک ہیں. ان حالات کو ہم نے مل کے, اس ہاؤس نے, ایک ریپرزینٹیٹیو ہاؤس ہے, اگر یہاں پہ اگر اپوزیشن نہیں ہے, یا اپوزیشن میں نہیں کہوں گا, اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے, میر صاحب جہاں بیٹھے ہوتے, وہ میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے, نور عالم بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی کہتا ہے میں اپوزیشن ہوں. تو یہ ہمیں اس سارے پروسیس کو جاری رکھنا چاہیے. یہ پروسیس ڈسٹرپٹ نہیں ہونا چاہیے. نقصان ہوگا, جمہوریت کا نقصان ہوگا, عوامی نمائندگی کا نقصان ہوگا. یہ اس طرح معاملات نہیں حل ہوں گے. اس مقدس ایوان کا جو ہے وہ اس کا رول جو ہے وہ فیل ہونا چاہیے پاکستانی عوام کو کہ یہاں پہ ہمارے نمائندے بیٹھ کے جو ہے وہ ہمارے مسائل کا حل ڈھونڈ رہے ہیں. وہ اپنی ذاتی جو ہے مفادات کی حفاظت نہیں کر رہے, وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی مفادات کی حفاظت کر رہے ہیں. ہمارے مسائل ہیں, مسائل ہیں جو پہلے سابقہ فاٹک کا علاقہ تھا اس میں مسائل ہیں. دہشت گردی کے جراثیم آج بھی وہاں پہ موجود ہیں. آج بھی وہاں پہ ہماری افواج پاکستان کے جوانوں کو, آفیسرز کو وہاں پہ شہید کیا جا رہا ہے. بلوچستان میں بھی شہادتیں ہو رہی ہیں. وہ ہمارے بچے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے جگر گوشہ ہیں. وہ لوگ جو ہیں وہ بھی اس ملک کا حصہ ہیں, بلکہ اس ملک کی دفاع کا ذمہ داری ان کے کندھوں پہ ہے, مقدس ذمہ داری ان کے کندھوں پہ ہے. ہم نے تمام اداروں نے مل کے جو اس ملک کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں یا صوبوں کے ساتھ یا بعض علاقوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہیں ان زیادتیوں کا ازالہ کرنا ہے. یہ کولیشن جس کو ہم متحدہ اپوزیشن کل تک کہتے تھے, آج اس کو کولیشن گورنمنٹ کہہ رہے ہیں, یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے اور ہمیں یہ ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. جناب والا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ حامد میر صاحب والا واقعہ یہ ایک نشانی ہے. یہ صرف ایک انڈیکیشن ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا پلان کیا جا رہا ہے, پی ٹی آئی کیا پلان کر رہی ہے اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے, ان کو پرسیکیوٹ کرنے کے لیے کیا پلان کر رہی ہے. اگر اس ماحول میں جو ہونے چاہیے الیکشن بالکل ہونے چاہیے, ہر ماحول میں ہونے چاہیے. ایران میں ہمارے ساتھ ہمارا ہمسایہ ہے, انہوں نے جنگ کے دوران جو ہے عراق جنگ کے دوران 2 الیکشن کروائے تھے. ہونے چاہیے الیکشن جو ہے الٹیمیٹلی جو ہے
مینڈیٹ جو ہے عوام کی جو ہے وہ اس کا علاج ہے. اس کے اوپر یہ میں جو اکیلا تو اس پہ کوئی اظہار خیال نہیں کر سکتا، لیکن ایک مناسب وقت کے اوپر جو ہے اس کی نئی مینڈیٹ جو ہے وہ لینی چاہیے. اور تمام ادارے جو ہیں اس ملک کے، جس میں پارلیمنٹ جو ہے سب سے مقتدر ادارہ ہے، ہماری عدلیہ ہے، قابل احترام عدلیہ ہے، ہماری افواج ہیں جن کے کندھوں پہ ملک کی حفاظت کا مقدس فریضہ ہے، وہ ہیں، ہمارا میڈیا ہے، ہماری بیوروکریسی ہے جو ایگزیکٹو ہے ہماری جو ہے، اس سب کو مل کے وہ دور چلا گیا جس میں جو ہے وہ تمام ادارے جو تھے وہ مل کے نہیں کام کر رہے تھے، وہ اپنی اپنی سمت، انہوں نے اپنا ایک علیحدہ سمت جو ہے اس کا تعین کیا ہوا تھا. ہم سب کو مل کے ایک کامن پلیٹ فارم کے اوپر فار دا سیک آف دس نیشن، فار دا سیک آف 22 کروڑ پیپل ہمیں یہ کرنا پڑے گا. نہیں تو ملک جو ہے اس وقت معاشی طور پہ اور جو انٹرنل، ہمیں باہر سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ سے خطرہ ہے. پچھلے 70 سال میں یا 75 سال میں اس ملک کی، اس ریاست کے جسم پہ جتنے بھی زخم لگے وہ سب زخم ہم نے خود لگائے، وہ کسی دشمن نے نہیں لگائے، ہم نے خود لگائے. اس لیے ان زخموں پہ مرہم بھی ہم نے خود رکھنی ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ یہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے یہ ان زخموں کے اوپر، ان زخموں کا مداوع کرے گی، ان کے اوپر مرہم لگائے گی. اٹس ٹائم ٹو ہیل دیز وونڈز which have been inflicted on the body of this country or state over last 7.5 decades. جناب والا نہیں تو دیر ہو جائے گی، دیر ہو جائے گی، irreversible ہو جائیں گے حالات. جب آوازیں بند کی جائیں، جب مخالف جو ہے صحافیوں ان کے گھر کے سامنے جا کے مظاہرے کیے جائیں، ان کی جان کو خطرے میں ڈالا جائے، جب قانونی اور آئینی طریقے سے آپ کو برطرف کیا جائے، آپ کو نکالا جائے حکومت سے، تو آپ کہیں کہ آدھی رات کو عدالتیں کیوں کھلتی ہیں؟ یہاں آدھی رات کو لوگوں کو سزائیں دینے کے لیے آج سے 3-4 سال پہلے جو ہے عدالتیں کھلتی رہیں. وہ بھی یہاں ہی ہوا. یہاں پہ ایک پرائم منسٹر کو جو ہے سزا دینے کے لیے 10,000 درہم کی تنخواہ نہ لینے کے لیے اس کو قید کیا گیا، اس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. وہ آج بھی جلا وطنی کی زندگی گزار رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فرض ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم شکر ادا کریں. یہ اس کا کرم ہے کہ آج اسی وزیر اعظم کا بھائی جو ہے وزیر اعظم ہے، تمام کولیشن پارٹیز کی بدولت، ان کی سپورٹ کی بدولت. اور اسی کولیشن جو ہے اتحاد جو ہے پارٹیز کا، اس کی بدولت اس کا بیٹا جو ہے، اسی پرائم منسٹر کا بھتیجا جو ہے چیف منسٹر پنجاب ہے. یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ کل تک میں، حمزہ، شہباز شریف اور شہباز شریف، ہم تینوں کٹھے قید تھے کوٹ لکھپت جیل میں. اس دن انوگریشن، جس دن حلف برداری کی تقریب تھی شہباز شریف صاحب کی، پورا عملہ آیا ہوا تھا کوٹ لکھپت جیل کا. وہ بھی وہاں پہ مہمان تھے، وہ بھی وٹنس کر رہے تھے کہ جو کل تک ان کے قیدی تھے وہ آج جو ہے وہ وزیر اعظم کا حلف اٹھا رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور پاکستان کے عوام کی مہربانی ہے. اس کے بعد ان کی قدر کریں، ان روایات کی قدر کریں، اپنے آئین اور قانون کی قدر کریں، تاکہ پنپ سکے کچھ نہ کچھ اس ملک میں کو اچھی چیز پنپ سکے. ایسے بیج نہ بوئیں جس کی کل بٹر ہارویسٹ جو ہے ہمیں کاٹنی پڑے. یہ بیج بوئے جا رہے ہیں، یہ جلسوں میں جو آوازیں دی جا رہی ہیں. ایک شخص جو ہے جو بالکل 100% فراڈی ہے، اس کو اقتدار میں لایا گیا 2018 میں. اور اس کو اقتدار میں لایا گیا، اس کو 3.5 پونے 4 سال اس اقتدار میں رکھا گیا. وہ 6 مہینے کے بعد بھی پیک اپ ہو سکتا تھا، قانونی اور آئینی طور پہ پیک اپ ہو سکتا تھا.
لیکن اس کو ڈرپیں لگا کے اس کو وینٹیلیٹر لگا کے زندہ رکھا گیا اور 3.5-4 سال جو ہے وہ اس ملک کی تباہی کر گیا. کوئی اس سے پوچھے آج کہ تم نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے؟ انہی کرسیوں پہ بیٹھتے تھے نا وہ, اس کرسی پہ وہ بیٹھتا تھا. اس نے ایوان میں آنا جو ہے مناسب نہیں سمجھا. پاکستان کے 342 اراکین جو ہے ریپرزینٹیٹو جو ہے 22 کروڑ عوام کے, ان کو فیس کرنا مناسب نہیں سمجھا. ہمیں جمہوری اقتدار کے ساتھ جمہوری انداز میں اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. ہم تشدد کی ترغیب نہیں دیں گے, ہم تشدد کا جواب بھی تشدد سے نہیں دیں گے. ہم قانون کا نفاذ چاہیں گے کہ یہاں پہ اس ملک میں قانون کا نفاذ ہو, قانون کا احترام ہو, یہاں پہ آئین جو ہے پامال نہ ہو. جناب پرویز الہی صاحب, میں گیا تھا ان کے گھر, میرے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے دعا کرائی تھی, دعائے خیر کرائی تھی. ہم نے ان کو وزارت اعلیٰ آفر کی تھی. آپ کی پارٹی نے بھی جناب اسپیکر اس میں رول ادا کیا تھا. راتوں رات کیا ہوا, اور اب رول رہے ہیں, کھجل ہو رہے ہیں. وہ بازو پہ پائیوڈین لگائی ہوئی ہے, منہ پہ ماسک لگایا ہوا ہے آکسیجن کا, پتہ نہیں آکسیجن کہاں سے آ رہی ہے. مذاق بنا دیا ہے انہوں نے ان ایوانوں کا, جو اس ایوان میں ہوا, جو یہاں پہ سابق ڈپٹی اسپیکر نے جو کچھ کیا. جناب والا آپ وہ کاروائی نکالیں. وہ جس دن کیا تھا, سیکرٹری صاحب سے پوچھ لیں. میرا خیال ہے کوئی 150 کے 250 کے قریب جو ہے وہ ایجنڈا آئٹمز ڈسپوز آف ہوئے تھے, اور کتنی سپیڈ سے پوچھا جاتا تھا, جواب بھی نہیں آتا تھا, اور نیکسٹ آئٹم جو ہے وہ آ جاتا تھا. آپ بھی موجود تھے اس ہال میں. ہمارے یہ قابل احترام جو ہے ہمارے آفیشلز جو ہیں نیشنل اسمبلی کے, وہی ان کے سامنے سارا کچھ ہوا, اور اس کی ویڈیو موجود ہوگی اس ہال کے اندر. کانسٹیٹیوشن کو سبورٹ کیا گیا. ہم کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرنا چاہتے. ہم نہیں انیشیٹ کرنا چاہتے. ہم کوئی جو مقدر نہیں کرنا چاہتے ماحول کو, ویشیٹ نہیں کرنا چاہتے ہم جو ہے ایٹماسفیئر کو. اگر قانون اپنا راستہ جو ہے وہ لیتا ہے تو بالکل لینا چاہیے. لیکن پرائم منسٹر جو ہے, یہ نیا پرائم منسٹر, یہ کسی کو فون کر کے نہیں کہے گا کہ فلانے کے خلاف نیب میں کیس بنا دو, فلانے کے خلاف FIA کے میں کیس بنا دو, فلانے کی مجھے شکل پسند نہیں ہے, فلانے نے مجھے یہ کہا تھا, فلانے نے مجھے یہ کہا تھا. ایک مینٹلی سک آدمی جو ہے ہمارا 4.25 سال پرائم منسٹر رہا ہے, ذہنی طور پہ جو ہے بیمار آدمی. اب تو اس کے ہاتھ میں تسبیح بھی نہیں ہوتی. وہ امر بالمعروف بھول گیا, ریاست مدینہ بھی بھول گیا, ان نواں چورن ویچن ڈیا ہے. تو جناب والا, یہ میں 2-3 پوائنٹس جو ہے ان کو پھر سٹریس کروں گا کہ ایک تو ہمارے بلوچستان کے بھائی آئیں, ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. ہم سب مل کے ذمہ داری پوری کریں گے. ہمارے اوپر بلوچی بھائیوں کا قرض ہے, ان کے ساتھ جو ہے زیادتی ہوئی ہے 60-70 سال. ایک پوری نسل نے جو ہے زیادتیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس کی قیمت ادا کی ہے. میں ساتھ ہی ساتھ ان سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ اللہ کرے کوئی انٹرفیئرنس نہ ہو. انشاءاللہ تعالیٰ انٹرفیئرنس نہیں ہوگی. وہ اپنے نمائندے ایسے چنیں جو ان کے حقوق کی حفاظت کریں, جو ان کے حقوق کی ترجمانی کریں. یہاں بھی ترجمانی کریں, بلوچستان کی اسمبلی میں بھی ترجمانی کریں. بلوچستان میں جو اس وقت حکومت ہے اس کے متعلق آپ جو سٹوری سنیں گے تو کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, یہ جانتے ہیں میرے بلوچی بھائی جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے. I don't want to use the word, but it's a shame to have such a government in a province in Pakistan.
اور جس طرح ان حکومتوں کو جو ہے جوڑ کے بنایا جاتا رہا، میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا استحصال ہے. لیکن ہم اگر چاہتے ہیں، جناب اسپیکر آخری بات کروں گا میں، ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری دفاعی جو ادارے جو ہیں، ہماری افواج جو ہیں، ایف سی جو ہے، وہ واپس اپنے ملک کے دفاع کے لیے واپس اپنی بیرکس میں جائیں، اپنے جو ان کے ڈیفائنڈ ایریاز ہیں ان میں واپس جائیں، تو ہمیں اپنا رول ادا کرنا ہوگا. جب ہم اپنا رول جو ہے ایبڈیکیٹ کر دیتے ہیں، جب ہم اپنا رول جو ہے وہ نہیں ادا کرتے، جب ہم اپنی وفاداریوں اور اپنی کمٹمنٹ کا سودا کرتے ہیں اپنے شارٹ ٹرم گینز کے لیے، اپنی عوام کی جو تمنائیں ہیں، ان کے جو خواہشات ہیں، جو ان کے ارمان جو ہیں، ان کو بیچ دیتے ہیں، تو پھر اگر دفاعی ادارے وہاں پہ جاتے ہیں، چاہے وہ پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، جہاں بھی ہو، تو پھر ان کا قصور نہیں ہوتا. جو ہم ویکیوم کریٹ کرتے ہیں اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے. آج مل کے یہ عہد کریں گے یہاں پہ کوئی غیر آئینی، کوئی غیر قانونی بات نہیں ہوگی. سیاستدان جو ہے اپنی سپیس، جو قانونی اور آئینی سپیس جو ہے وہ خالی نہیں کریں گے اپنے ذاتی مفادات کے لیے. اگر کل کوئی اس سپیس میں موو کر جاتا ہے یا اس سپیس کے اوپر انکروچ کر جاتا ہے تو پھر گلہ نہیں ہونا چاہیے سیاستدانوں کو، چاہے وہ کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہوں. جناب والا، ہم ایک بڑے کریٹیکل دور سے گزر رہے ہیں اور اس میں ہمیں ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ حالات بگڑ نہ جائیں. سری لنکا کا میری بہن نفیسہ شاہ نے صحیح اگزامپل دیا. ان کو $1 بلین انڈیا نے دیا ہے. وہ اپنا آئل بل جو ہے وہ پے نہیں کر سکتے. 7.5 گھنٹے کی روزانہ جو ہے سارے سری لنکا میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. وہاں پہ امتحان پوسٹ پون ہو گئے ہیں. کاغذ امپورٹ نہیں کر سکے، کاغذ امپورٹ کرنے کے لیے ان کے پاس جو ہے پیسے نہیں تھے. وی آر ناٹ ویری فار فرام دیٹ. اللہ تعالیٰ مجھے غلط ثابت کرے، بٹ وی آر ناٹ ویری فار فار دین. یہ عمران خان اس ملک کو دیوالیہ کر گیا ہے، اپنی جیبیں گرم کر گیا جو خالی تھیں، جن میں ساری عمر جو ہے لوگوں کا مال ہی رہا ہے، اور ساتھ جو ہے اپنے پتہ نہیں کون کون سے رشتہ داروں کو بھی جو ہے، ڈائریکٹ رشتہ داروں کو یا انڈائریکٹ رشتہ داروں کو جو ہے ان کو بھی جو ہے ارب پتی بنا گئے. بل واسطہ اور بلا واسطہ جس کا بھی تعلق رہا ان کے ساتھ پچھلے 4 سال میں، وہ ارب پتی، کروڑ پتی نہیں، ارب پتی اور کھرب پتی ہوئے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب اسپیکر. وما علینا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.